न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN को देखने और सुनने वालों और आज के शरीक गुफ्तगू जनाब नईम कैसर साहब सीनियर सहाफ़ी को शमसन जावेद की जानब से खुशामदीद। याद रहे कि नईम कैसर साहब पिछले 24 सालों से असम्बली के सेशन को कवर कर रहे हैं। तो नईम साहब, एक बड़ी कम्युनिटी में मायूसी सी पाई जाती है। बात इंसाफ की हो जो मिलता नहीं, तहकीकाती कमीशन कभी बनता नहीं। बात अगर मजहबी या सियासी नुमाइंदों की जाए या सलाब में राशन तकसीम में इम्तियाज, तो कौमी कमीशन बराए मिनॉरिटी हकूक का तजर्बा जो हुआ या उससे तौक़ुआत की जा रही हैं या NGOs का किरदार के बारे में बात की जाए, और मसीह कम्युनिटी जो दर्द सितम का शिकार है, स्वाय वो मायूसी के कोई अच्छी उम्मीद का इजहार नहीं करती, और फिर हुकूमत से भी ज्यादा तवक्को नहीं लगाई जा सकती। तो नईम साहब, इससे पहले कि हम आज के टॉपिक की तरफ जाएं, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि इतनी मायूसी हमारी कम्युनिटी में कहाँ से आती गई? क्या ये जो सानिया जिनका तसलसल अभी तक खत्म नहीं हुआ 2 साल पहले के बाद, अब भी कई जगह पे टेंशन सरगोदा में कायम है, लेकिन कोशिश की जा रही है। तो जी नईम साहब। अच्छा जी, थैंक यू सो मच सैमसन भाई, आपका इनवाइट करने के लिए। और ये सारे जो इस वक्त इंतहाई अहम मौज़ूआत हैं और अहम इश्यूज हैं, इनके ऊपर आपने मुझे हुक्म फरमाया और मैं हाजिर हो गया। जहाँ तक आपका ये जो पहला सवाल है कि इतनी मायूसी क्यों है और लोग मायूस क्यों होते जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि जब आप किसी जगह पर बोर करते हैं ना जी, और वहां से पानी निकालने की कोशिश करते हैं, तो जब आप वहां से पानी निकालते हैं तो फिर वहां से पानी ही आता है। और जब आप उसको डिस्पोजल करेंगे वाटर को, तो फिर डिस्पोज वाटर ही होगा। अगर आप उसकी जगह कुछ और पंपिंग स्टार्ट करेंगे ना, मसलन पानी की जगह आप पेट्रोल फेंकना शुरू करेंगे, तो वो पेट्रोल ही होगा। अगर आपने पेट्रोल निकालने के लिए पंपिंग की है या बोर किया है, तो वहां से पेट्रोल ही आएगा और वो आग लगाएगा। और अगर आपने पानी के लिए वहां बोर किया है, तो वो आग बुझाने का काम करेगा और वहां से पानी निकलेगा, वो लोगों को सराब भी करेगा और लोग जो हैं उसको पिएंगे भी। और बेशक वो मीठा खारा हो सकता है, इसमें मैं नहीं जाता। लेकिन जब आपकी एफर्ट्स जो हैं, जिस किस्म के आप एफर्ट्स करेंगे और जो चीज आप वहां से निकालना चाहेंगे वही निकलेगी। अब रही बात कि मायूसी क्यों है इतनी ज्यादा, और मायूसी मैं जहां तक समझ सका हूं, आपका बिल्कुल इशारा यही है कि मसीही कौम जो पाकिस्तान में रह रही है, वो इस हद तक मायूस क्यों है और उनकी तरफ से मायूसी का इजहार क्यों किया जाता है हर बात के ऊपर, हर इशू के ऊपर। तो समझे भाई, इस ये एक लॉन्ग स्टोरी, एक लंबी इसकी हिस्ट्री है। और इसके पीछे अगर आप देखें तो बहुत सारे इंसिडेंट, बहुत सारे वाकयात जो हैं, वो जो है उनकी एक कड़ी जुड़ी हुई है, जिसके साथ जब आप उन सबको मिला के पेश करते हैं, जिसमें खास तौर पर बड़े सानेहात का अगर आप जिक्र करें, तो आपके सामने ही है। खानेवाल से शुरू कर लीजिए, फिर आप जोसेफ कॉलोनी पर आ जाइए, फिर आप गोजरे में चले जाइए, फिर आप उसके बाद और इस तरह के मतलब समड़ियाल में जो इश्यूज हुए, उसके बाद आप आगे आए सियालकोट में जो इशू हुए, उसके बाद आप आइए जो डस्का का जो सारा मामला हुआ, उसके बाद अल्टीमेटली जड़ावाला में जो हमारा 1 साल पहले जो सानिया हुआ। तो आप जब इस सारी कड़ियों को मिलाते हैं और फिर आप देखते हैं कि भी ये क्या हो रहा है, जब आप ये सोचने वाले जी शऊर इंसान है कि ये क्या हो रहा है, तो फिर जाहिर बात है कि आपके ऊपर मायूसी आना जो है वो एक वाजिब सी बात है, क्योंकि आप इंसान हैं। जानवर तो है नहीं कि आपको किसी ने लाठी से छड़ी से आंका और आप चल पड़े। तो आप सोचते हैं, आप उसका ऊपर ख्याल करते हैं, और जब आप अपने इर्द गिर्द के हालात देखते हैं, तो फिर उसका एक ब्लैंकेट जो है, यानी मायूसी जो है, वो आपकी तरफ जब तारी होती है आपके ऊपर, तो फिर आपको ये लगता है कि यार ये भी नहीं हुआ, वो भी नहीं हुआ, फलां को भी सजा नहीं मिली, और जिसने ये सारे जो है कानून के खिलाफ काम किए, उन तमाम लोगों को जो है वो कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जा सका और ना वो पहुंच सके। तो उस वजह से फिर एक मायूसी आपके अंदर आती है। फिर आप ये देखिए कि जब आप मुआशरती तौर पर अपनी मिनहलसुल कौम जो है अपने आप को देखते हैं, तो फिर आप देखते हैं कि एजुकेशन लैक है,
نوجوان بچے بچیاں جو تعلیم سے جو ہے وہ نابلد ہیں، ان کو تعلیم حاصل کرنے کے مواقع ان کے پاس نہیں ہیں۔ والدین کی طرف اگر آپ آتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ پھر ہمیں ایک میں مطلب کچھ اس کو زیادہ شاید اگر کوئی برا نہ منائے تو میں ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کارپوریشن کے ملازمین کی ایک لمبی لائن ہے ہر شہر کے اندر، چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ مرد ہیں۔ اب وہ سارے جو ہیں وہ ان کو آپ نے خاک روب اور ان کو کیا کیا نام آپ نے دے دیے۔ پھر جب آپ اس طرف دیکھتے ہیں، نوجوان نسل دیکھتی ہے کہ یار میرا ماں میری باپ جو ہے وہ تو ایک خاکروب ہے، جھاڑو پھیرنے کے لیے سینیٹری ورکر ہے، تو وہ اس کے اندر اس حوالے سے مایوسی آ جاتی ہے، کیونکہ وہ تعلیم نہیں حاصل کر سکتے، وہ آگے کام نہیں کر سکتے۔ ان کی اولاد مطلب بطور اولاد جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا فیوچر کیا ہے، تو وہ یہی دیکھتے ہیں کہ میری ماں کیا کام کرتی ہے، میرا باپ کیا کام کرتا ہے، اور مجھے بھی فیوچر میں یہی کام کرنا ہے۔ تو پھر یہاں اس حوالے سے مایوسی آ جاتی ہے۔ اب اس میں سے چند ایک لوگ بڑے بہت سے نامنل سی ایک پرسنٹیج اگر آپ نکال لیں جو پڑھ لکھ جاتے ہیں، جو آگے بڑھنے کی جستجو کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، نامساعد حالات کے اندر بھی جو جٹے رہتے ہیں، اپنے حالات سے لڑتے رہتے ہیں، اگر وہ کسی ایسی جگہ پر پہنچ جائیں کہ جہاں ان کو امید ہو کہ وہ کسی سیٹ پر جا کے بیٹھ سکتے ہیں، وہ اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے گھر داری کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے جو ہے وہ سپورٹنگ ہینڈ بن سکتے ہیں، تو وہاں پھر ان کو پھر ایک مایوسی سامنے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یار جو میرا چانس تھا وہ صرف مذہبی بنیاد پر میرے ساتھ تعصب برتتے ہوئے مجھے کک بیک کر دیا گیا، مجھے پیچھے ہٹا دیا گیا۔ تو یہ وہ مایوسی کا بلینکٹ ہے جو قوم کے اوپر چھایا۔ آپ نے کہا سیلاب کے اوپر جو ہے وہ مایوسی ہے لوگوں میں، لوگوں کو شاید ڈونیشنز جو ہیں وہ حکومت کی طرف سے یا چیریٹیز جو ہیں وہ نہیں مل پا رہی، اور لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ وہ مسیحی ہیں اور ان کا آئی ڈی کارڈ جب دیکھا جاتا ہے، جو میں سمجھ سکوں آپ کا سوال، شاید اگر اس میں کوئی کریکشن کی ضرورت ہو تو آپ ضرور کیجیے گا، جو میں آپ کا سوال سمجھ سکا ہوں کہ جی لوگ یہ عام تاثر دیتے ہیں یا رکھتے ہیں، یا ایک عام تاثر دیا جاتا ہے کہ جی جب ہمارا شناختی کارڈ دیکھا جاتا ہے تو ہمیں امداد نہیں دی جاتی، باقی جو لوگ ہیں جن کے نام کے ساتھ کچھ اور صاحب کے یا لاحقے لگے ہیں ان کو اکاموڈیٹ کر لیا جاتا ہے، جو رضائیاں مجھے ملنی چاہیے وہ مجھے نہیں ملی کیونکہ میں مسیحی ہوں، جو راشن کا بیگ مجھے ملنا چاہیے تھا وہ مجھے نہیں ملا کیونکہ میں مسیحی ہوں، جو کچھ بھی آپ اور چیز جو ڈونیشن میں آ سکتی ہے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے وہ ملنی تھی وہ نہیں ملی کیونکہ میں مسیحی ہوں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم سب لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے اس معاشرے سے کنیکٹڈ ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی کسی شعبے سے وابستہ ہیں، تو ان کو ہر اس شعبے میں جو ہے وہ مایوسی کا سامنا ہے۔ جی چلیں اسلاب سے تھوڑا پیچھے اگر ہم چلے جاتے ہیں تو جیسے میں نے کمیشن کی بات کی، کمیشن کبھی بھی کہتے ہیں کہ کوئی معاملہ آپ نے یا کوئی مسئلہ سالو نہیں کرنا تو کمیشن بنا دو، کمیشن بنا دو، کمیشن بنا دو، لیکن اب کمیشن بن نہیں رہے۔ ہمارے ساتھ جتنے بھی ثانیہ اسپیشل مناٹی کے میں جتنے بھی ہوئے ہیں ان کے کمیشن تحقیقاتی کمیشن نہیں بنایا۔ مثال کے طور پہ نعیم صاحب ایک بڑا ایشو سامنے آیا، بلاسفیمی بزنس گروپ کا ایک بہت بڑا ایشو آیا، ثبوت آیا کہ کس طرح سے بلیک کرتے ہیں۔ ایک جج صاحب نے ایک نے بڑا آرڈر دیا کہ ان 40 دن کے اندر اندر اس کا ایک آپ تحقیقاتی کمیشن بناؤ، لیکن کچھ ہی دنوں بعد 2 ججوں نے کیا کہ کمیشن نہیں بن سکتا، اور اس طرح میرا حکومت نے بھی انٹرسٹ نہیں لی۔ پھر آگے چلے جائیں، جڑا والا اس سے پہلے کا کمیشن کے لیے کتنی کوشش کی جا رہی تھی، ہائی کورٹ میں کوئی کمیشن نہیں بنا۔ تو یہ نہ بننے کا کیا جواز، کیوں حکومت جو ہے اپنے آپ کو یا سیو کرتی ہے یا انصاف والے انصاف نہیں دینا چاہتے؟ جی اچھا، جہاں تک آپ کا سوال کا تعلق ہے کہ کمیشن کوئی بھی ایشو جو ہے یا جی اس کے اوپر کیوں نہیں بنتا، تو میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ایک تو میں یہ جو بلاسفیمی بزنس گروپ کی آپ نے بات کی، یہ ذرا تھوڑا سا کیونکہ عدالت میں ہے معاملہ، میں اس کے اوپر کچھ زیادہ کمنٹ نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ ابھی اس کی پروسیڈنگ چل رہی ہے اور یہ زیر سماعت ہے۔ لیکن آپ کا کیونکہ سوال یہ ہے کہ کمیشن کیوں نہیں بنتے، کمیشن دیکھیے، کمیشن پاکستان میں بہت سارے بنے ہیں، بہت سارے بڑے بڑے ایشوز کے اوپر کمیشن بنے ہیں۔ آج کل آپ کو معلوم ہے کہ بہت ایک ہاٹ ایشو چل رہا ہے ریاستوں کے اندر، جو تناؤ جاری ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر، وہ بھی پاکستان میں ایک واقعہ پیش ہے، اس کے اوپر بھی ایک کمیشن بنا، رپورٹس آئیں، آپ کو پتا ہے حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بنی، آپ کو معلوم ہے کہ
اور سو اینڈ سو لاٹ آف ایشوز ہیں جن کے اوپر نعیم کہ صاحب، کمیشن بنے. معاملہ جب آتا ہے مفاد یا فائدے کے لیے، منارٹیز کے لیے، ان کے ساتھ ایسے ہی کیا جاتا ہے. شاید وہ یتیم ہے، مطلب وہ بے وطن ہے، مہاجر ہیں. اس حوالے سے جیسے میں نے کہہ رہا تھا نا، کمیشن بنا دو، کمیشن بنا دو، کمیشن جس کا حال نہیں چاہیے آپ کو. ہاں دیکھیں، یہ اب اس کے ایک نیا پوائنٹ ہے کہ کمیشن اسی چیز کا بنتا ہے جس پہ آپ جی سمجھتے ہیں کہ جی کمیشن بنا دیں یا کمیٹی بنا دیں. اگر ہوں معاملے کو صرف ٹالنا ہے، جی مطلب وقت کو پاس آن کرنا ہے، ہوں گزارنا ہے، تو پھر ہوں کمیٹی یا کمیشن. تو میرا یہ خیال ہے کہ کمیشن اگر بڑے مثبت ہوں اور وہ ایک صاحب اختیار کمیشن ہوں، وہ کچھ ڈلیور کر سکے، ان کا کوئی ان پٹ آ سکے، تو پھر تو ہوں کمیشن بن جائے. چلیں پھر اس سے سمجھ بھی لگے. اور پھر جو ان کی طرف سے تجاویز آئیں، اس کمیشن کی طرف سے جو انکوائری رپورٹ آئے یا جس طرح سے بھی وہ اپنی فائنڈنگز دیں، تو اس کے اوپر بھی آپ عمل درآمد کریں تو پھر تو کمیشن کا فائدہ ہے. اچھا، جہاں تک آپ نے ایک بات کی، میں اس کو ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جڑا والا میں کمیشن کیوں نہیں بنا. بڑا مطالبہ کیا گیا کہ ہوں جی ایک انکوائری کمیشن جو ہے وہ بنایا جائے، اور وہاں کیا محرکات تھے، کیا واقعات تھے، کیا اس کے پیچھے پس پردہ حقائق تھے، ان کو سامنے لایا جائے کہ کیوں جڑا والا میں یہ سارا سانحہ ہو گیا، اور اس کے آئندہ کے لیے تاکہ لوگوں کو. لیکن اس میں بھی دیکھیے، اس وقت جو میری اطلاع ہے، تقریباً لگ بھگ جو 80% کہہ لیں، اگر آپ چلیں 80% نہیں، میں کہتا ہوں 70% کے لگ بھگ جو ہیں ملزمان جو ہیں، ان کو اس وقت سزا دے دی گئی ہے دہشت گردی عدالت کی طرف سے. اور وہ اپنے مطلب انجام کی طرف اب بڑھ رہے ہیں. ظاہر بات ہے، عدالت نے جب سزا دے دی ہے تو جو حکم ہوا ہے سزا کا، اس کے اوپر عمل درآمد بھی ہوگا، اور اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ جو بھی اس کا ڈیو پروسیس ہے اس کے مطابق ہوگا. اچھا، اب وہاں کمیشن کیوں نہیں بنا؟ جڑا والا کے اوپر لوگوں کو بڑا اعتراض ہے، بڑی ناراضگی بھی رہی اور بہت زیادہ مطالبہ بھی رہا. اچھا، اب اس کے اوپر آپ یہ دیکھیے کہ کمیشن کے جو کیونکہ چیف جسٹس بھی وہاں گئے، اس وقت قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان تھے، وہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ اظہار یکجہتی کے لیے وہاں تشریف لے کے گئے. پرائم منسٹر، چیف منسٹر، فیڈرل منسٹر، اور اس وقت جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، آپ کو معلوم ہے پاکستان میں کاکڑ صاحب کی سربراہی میں، وہ تمام کے تمام لوگ ہی وہاں گئے اور داد رسی بھی کی گئی. ٹھیک ہے، وہاں پیسے وغیرہ اور چرچز کی رینوویشن، یہ سارا کام بھی ہوا. میں نے جیسے آپ کو یہ گزارش کی، میں نے بہت زیادہ لوگوں سے اس کے اوپر جب بات کی، وہاں پہ جو ہائی کمان تھی ان کے ساتھ بھی، تو ان کا بھی یہی خیال تھا کہ کمیشن اگر بنا دیا جائے گا تو یہ معاملے کو صرف طول دینے کی طرف لے کے جائے گا. کورٹس کے اندر، دہشت گردی کورٹ کے اندر اس کے سپیڈی ٹرائلز ہونے چاہیے تاکہ ملزمان جو ہیں وہ اپنے کیفر کردار تک، اپنے انجام تک پہنچ سکے. اور پھر ظاہری بات ہے، وقت کے ساتھ جو انہوں نے کہا انہوں نے کر کے بھی دکھا دیا. یعنی گورنمنٹ نے اس کے اوپر جو کیسز تھے ان کو پورا پرسو کیا، اور جو اس کی پروسیکیوشن تھی اس کو بھی کیا گیا. اس میں کہیں میں بالکل اس سے یہ نہیں، آپ میری بات سے یہ لیجیے گا کہ میں بالکل اس سے ایگری ہوں کہ یہ سارا کچھ ٹھیک ہوا. کہیں کمزوری بھی ہو سکتی ہے پروسیکیوشن میں، کہیں پولیس انویسٹیگیشن میں بھی پرابلم آ سکتی ہے، کہیں لوگوں کا موقف بیان کرنے میں، سمجھنے میں، بتانے میں بھی پرابلم آ سکتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے لوگوں کے ساتھ میں ان ٹچ رہا، میں نے ان کو دیکھا، وہ سارے تن دہی کے ساتھ انہوں نے پوری یکجان ہو کے اور پورے اپنے دل اور جان کو یکجا کر کے اس میں یہ کوشش کی کہ جو ملزمان، جو بھی اس کے ذمہ داران تھے، وہ کسی صورت بھی جو قانون ہے اس کے ہاتھ سے نہ بچ سکے. اور آج آپ نے دیکھا کہ وہاں جو ہے وہ 70% کے لگ بھگ لوگوں کو جو ہے سزائیں ہوئیں. جو لوگ بے گناہ اریسٹ ہوئے تھے ان کو جو ہے وہ باعزت بری بھی کیا گیا. پولیس نے بھی اپنی رپورٹس میں ان کو کلیئر کیا، اور اس وقت وہ اپنے گھروں میں. نعیم صاحب، یہ آپ بھی سنتے ہیں، ہم بھی سن رہے ہیں کہ جی سارے مجرموں کو چھوڑ دیا گیا. ٹھیک ہے، آپ کے بقول 70% سے اب جو ہے ان کو سزائیں سنا دی گئیں انسداد دہشت گردی کے تحت. لیکن جو سننے میں آیا یا کہا یہی جا رہا ہے کہ سارے مجرم ضمانتوں پہ رہا کر دیے گئے، یہاں تک کہ جو مسجد میں اعلان کر رہا. پھر آپ کو بھی پتا ہے کہ وہاں پہ ایک دھرنا بھی دیا گیا ہوا تھا، جو پھر بعد میں کہ جی امید ہے شاید ان کو پھر وہ غیر مدت کے لیے اس کو مطلب پوسٹ پون بھی کر دیا گیا. تو پھر یہ سچائی کیوں لوگوں تک نہیں پہنچ رہی، یا کیا مسئلہ کیا ہے؟ اچھا دیکھیے، ایک چیز یہ ہے کہ اس میں ہم تھوڑا سا کنفیوز ہیں، مطلب بالحاظ قوم بھی ہم کنفیوز ہیں، اور ہم جو اس کے میڈیٹرز ہیں وہ اس کے حساب سے بھی کنفیوز ہیں. وہ یہ ہے کہ پاکستان کا آئین اور قانون کیا کہتا ہے، آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے. آپ کی اور میری منشا دیکھیں، کسی بھی مظلوم کے ساتھ ہم پورے طور پر یکدل ہو کر کھڑے تو ہو سکتے ہیں، لیکن قانون کی منشا کیا ہے؟ قانون یہ کہتا ہے
کہ جب آپ کسی شخص کو، چاہے وہ دہشت گردی کے قانون کے تحت ہی گرفتار ہو، لیکن ایک خاص وقت کے اوپر جا کے اس کو بیل ملنا جو ہے وہ اس کا رائٹ ہو جاتا ہے، اس کا حق ہو جاتا ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ پھر اس کو بیل جو ہے وہ عدالت اس لیے دے دیتی ہے کیونکہ وہ اپنی قانون کے اندر سے پلی لیتا ہے. یا تو آپ قانون بدل دیجئے ملک کا اور کہیے کہ نہیں جی، جو دہشت گردی کے قانون کے تحت گرفتار لوگ ہیں ان کی ضمانتیں نہیں ہوں گی، بالکل ہی نہیں ہوں گی. وہ بالکل جب انڈر ٹرائل ہیں تو وہ بس جیل میں ہی رہیں گے، کوئی عدالت ان کی ضمانت نہیں. بہت سارے کیونکہ قوانین میں ایسے بھی ہے کہ اس کو بیلیبل جو ہے وہ نہیں، مطلب وہ ان بیلیبل ہے، وہ بیل اس میں نہیں ہو سکتی. بہت سارے قوانین ایسے موجود ہیں پاکستان میں، تو اس میں بھی آپ یہ کر دیجئے. لیکن اگر قانون میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی ملزم کی، چاہے وہ گوجرا کا سانے میں ملوث ہو، چاہے وہ جڑاں والا کے ملوث ہو، چاہے کسی اور سانے میں ملوث ہو، تو اس کو ایک سیپولیٹڈ ٹائم کے بعد اس کو بیل آؤٹ ہو سکتا ہے، تو پھر اس کو بیل ملے گی. اب اس چیز کو ہم میڈیا یا ہمارے وہ تمام ورکر ساتھی جو بہن بھائی ہمارے سوشل ورک کرتے ہیں، جو این جی اوز چلاتے ہیں، وہ اس کو کس طرح پورٹرے کرتے ہیں لوگوں کے اوپر، یہ دس از اے ڈفرنٹ تھنگ. یہ ایک ذرا تھوڑا سا ہٹ کے چیز ہے کہ ہم اس کو لے کے لوگوں تک کیسے جاتے. لو جی ضمانت ہو گئی جی، عدالت نے ضمانت. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ آپ کسی کو یہ ضرور بتائیے کہ قانون میں اس کی ایک شک موجود ہے، قانون اس کی اجازت دیتا ہے کہ جج کسی کو 6 ماہ، 8 ماہ، 12 ماہ یا 1.5 سال کے بعد اس معاملے میں بھی ضمانت دے سکتا ہے. اب وہ نہ دے وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس کو آپ اتنا اسٹرانگلی پرسو کریں کہ وہ اس کی ضمانت جو ہے وہ خارج ہو جائے. اگر وہاں کوئی کمی رہ گئی ہے، خامی رہ گئی ہے، تو اس کو دور کر لیجئے. لیکن جہاں قانون بائنڈ کرتا ہے جج کو یا لیگل سسٹم کو یا کانسٹیٹیوشن بائنڈ کرتا ہے ان رائٹس کو، تو آپ یہ دیکھیے وہاں پھر اس کا بھی دیکھیں، وہ چاہے کوئی بھی شخص ہو، اگر اس کا ڈیو رائٹ ہے تو یہ اس کو ظاہری بات ہے ملنا ہے. لیکن ضمانت اگر ہو جاتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پولیس کی جو انویسٹیگیشن ہے، پروسیکیوشن کا کیس کو فائٹ کرنا اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے تاکہ یہ ایسے ملزمان جو ہیں، مجرمان جو ہیں، وہ کیفر کردار تک پہنچے اور عوام کا زیادہ سے زیادہ اعتبار اور ان کا جو بلیو ہے وہ اسٹیٹ کے اوپر اور سسٹم کے اوپر زیادہ ہو. جی بہت شکریہ. ایک اپنے ناظرین کو چونکہ مایوس ہم نہ کریں بلکہ ان کو ایک حوصلہ بڑھائے. سرگودا یونیورسٹی میں ایک بہت اچھا سیمینار ہوا جس میں طاہر خلیل سندھو تھے، پھر محترمہ سونیا اشرف وہاں پہ تھیں. تو ان میں وہ کیا ٹاپک تھا، امن اور اقلیتوں کا تحفظ. اور بڑے اچھے ایک قدم تھا کہ دوسرے لوگ بھی جو ہے اس کو محسوس کرتے ہیں کہ ملک میں امن ہو اور ایک بھائی چارے کی فضا قائم ہو. یہ تو رہا یہاں تک. تو آگے بڑھتے ہیں. نعیم صاحب، 2014 میں جب آل سینٹ چرچ پر سوسائڈ حملے ہوئے تو اس کے نتیجے میں پھر سپریم کورٹ کے جج جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے منارٹی کا یہ جو ون مین کمیشن کے لیے گورنمنٹ کو کہا، اور کرتے کرتے آگے جا کے یہ کمیشن برائے منارٹی تحفظ کا کمیشن آتا ہے جا کے عمران خان کی حکومت میں. اب وہ جی کس کے امبریلا میں تھا یا اس کی کارکردگی بہتری کی طرف کیوں نہیں جا سکی؟ پھر ہم اور یہ جو ٹاپک ہے آج ہم اسی طرف آتے ہیں کہ آزادانہ کمیشن جو ہے اس کی توقع کی جا سکتی ہے یا کیوں نہیں بنتا. جی پہلے ذرا کارکردگی کا جائزہ لیں گزشتہ جو ہوا ہے. جی قومی کمیشن برائے حقوق اقلیتاں، آپ اس کی اقلیت. بات کر رہے ہیں، جی ٹھیک ہے جی، جی آپ اسی کی بات کر رہے ہیں نا جی. ہاں اچھا جی ایک تو 19 جون 2014 کا ڈیسیژن تھا عدالت عظمیٰ کا. جی جی 19 جون 2014، اور میرا خیال ہے کہ پیرا نمبر 37 یا 38 میں یہ حکم فرمایا گیا تھا کہ یہ ایک قومی کمیشن برائے حقوق اقلیتوں کے لیے بنایا جائے تاکہ اس میں وہ انڈیپینڈنٹلی اور بڑا آزادانہ طور پر وہ کام کر سکیں اور ان کے جو ایشوز ہیں اس کو وہ خود سے ریزالو کر سکیں اور حکومت کو اپنی پرپوزل جو ہیں وہ اسٹرانگلی دے سکیں اور حکومت ان پرپوزلز پر عمل کرے. اس میں فی الحال وہ ون مین کمیشن کی آپ نے بات کی وہ بھی تھا، لیکن ایک کمیشن جو ہے وہ ایک اپنا ٹینیور 4 سال کا گزار چکا ہے، تقریباً 3 ساڑھے 3 4 سال کا ٹینیور ایک پہلا جو انیشیٹ کیا گیا. اس کے بعد وہ انہوں نے ایک ٹینیور گزارا، چاولہ صاحب اس کے چیئرمین تھے اور دیگر لوگ بھی اس میں جو ہے وہ ممبرز تھے. اب ایک کمیشن بنانے کے لیے پھر سے قانون سازی ہوئی ہے
اور مئی میں یہ قانون جو ہے وہ پاس ہوا سینٹ، قومی اسمبلی سے، پھر سینٹ سے، اور پھر یہ پریزیڈنٹ صاحب کو سائن کے لیے بھیج دیا گیا۔ یہ گزشتہ جو تجربہ ہوا ہے اس میں ہمیں کوئی ہوپ فلی کوئی رزلٹ سامنے نہیں آئے تھے، کیونکہ اچھا وہاں پہ رساکشی میٹنگ ہی تک محدود رہا۔ جی، پھر اچھا ہم اس کی طرف آتے ہیں جی۔ اب وہاں جو رساکشی تھی نا جی، اس میں آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں یہ ہمیشہ الزام لگتا رہا ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوا، اور پھر ہر پولیٹیکل پارٹی جو اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ والی حکومت جو ہم یہ انلیجیٹیمیٹ ہے، ہم اس کو نہیں مانتے، اس کے کمیشن کو بھی نہیں مانتے۔ اب وہاں کمیشن کے لوگوں کو نامینیٹ تو کر دیا گیا، لیکن جتنی لیجیٹیمیٹ وہ گورنمنٹ خود تھی، اتنا ہی وہ کمیشن بھی لیجیٹیمیٹ تھا۔ میں بالکل آپ کو یہ بتا سکتا ہوں، اگر کوئی اس سے متفق نہ بھی ہو تو میں نہیں، لیکن یہ میری سوچ ہے اور میں جو رائے ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ جتنے وہ تھے اتنے ہی وہ پھر کمیشن بھی لیجیٹیمیٹ تھا۔ اور پھر ان کی اتھارٹیز کیا تھی، پھر انہوں نے جو ایشوز ٹیک اپ کیے اور اس کو کس طرح تک انہوں نے پایا، تکمیل تک پہنچایا، یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم جو گلہ کر رہے ہیں، جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ کمیشن جب نہیں بنتے، چلیں کمیشن نہیں بنتے، پھر کمیشن بن جاتے ہیں، جیسے بن گیا عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں، پی ٹی آئی کی حکومت میں، پھر اس کی کارکردگی کیا رہی، کیا ایشوز انہوں نے ٹیک اپ کیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بڑے بڑے انسیڈنٹس اس کمیشن کی موجودگی میں ہوئے، شاید آپ کو یاد ہو کے پی کے میں جو مندر جلائے گئے، پھر اسی طرح چرچیز، اور اس طرح کافی سارے میں گنوا سکتا ہوں، لیکن میں یہ اس لیے نہیں گنواؤں گا وہ کیونکہ اب وہ نہیں رہے، وہ کمیشن گزر گیا، تو کیونکہ ہم کارکردگی بھی بات کرتے ہیں، میں صرف کارکردگی تک ہی رہنا چاہتا ہوں۔ تو آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے کیا ڈلیور کیا۔ اب اس کمیشن کے پاس اس وقت اتھارٹیز تھی کہ یہ جو پراپرٹیز ہیں، جو اقلیتی جائیدادیں ہیں، جو چرچز کی ہیں، مندروں کی ہیں، گردواروں کی ہیں، اس کے حوالے سے ایک بڑی اتھارٹی ہے ان کے پاس۔ پھر اس کے بعد ان کے پاس فیصلہ سازی کے بہت سارے معاملات تھے، لیکن کیا ہوا کہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ کچھ بھی ڈلیور نہیں کر پائے۔ کوئی ایک ڈیسیجن آپ مجھے بتا دیجئے جو انہوں نے لیا اور اس کو پایا تکمیل تک پہنچایا، کوئی ایک ایشو ٹیک اپ کیا اور اس کو انہوں نے اس پایا میں تکمیل تک اس میں پہنچایا۔ وجہ جو بتائی جاتی ہے کہ وہ ایک آزادانہ تھا ہی نہیں، جی آزادانہ تھا ہی نہیں، وہ ریلیجس منارٹی افیئرز کے انڈر کام کرتا تھا۔ پھر اس کے بیچ میں مین یہ کہ وہ آزاد ہے ہی نہیں تھا۔ تو آج جو ہے یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آزاد بنانے کی گورنمنٹ سنجیدہ ہے کہ آزاد بنے؟ اچھا جی، بالکل۔ اب آپ کا کیونکہ سوال ذرا نئے کمیشن کی طرف آ گیا، تو میں ضرور آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو میں نے پارلیمنٹ میں اس کو بل کو اسٹڈی کیا، اس کی کوریج کے دوران جب یہ پریزنٹ ہوا، اس کے پہلے جب یہ تیار ہوا، عامر نوید جیوا صاحب نے بڑی اس پہ ایفرٹ کی، اور لا منسٹری اور دیگر جب اس پہ انوالو ہوئے، تو بہت زیادہ اس کے اوپر بڑا محنت کے ساتھ اس کو تیار کیا گیا، اور ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے خاص طور پر جو سابقہ کمیشن تھا اس کی کارکردگی کو اور ان کی طرف سے جو کچھ ڈیلیور کیا گیا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، جو مطالبات تھے منارٹیز کے، اس کو ان کے پیش نظر کہ اس کو ایک ایسا کمیشن بنایا جائے جو مکمل طور پر فعال ہو، جو مکمل طور پر آزاد ہو، اور جو مکمل طور پر ڈیلیورنس کی جو ہے کیپیسٹی رکھتا ہو، اس کے ممبرز ڈیلیور کر سکیں۔ اور وہی پھر بات کہ مایوسی نہ ہو اس کمیشن سے بھی اور اس کی کارکردگی سے بھی، جب 4 سال بعد یہ اپنا ٹینیور پورا کرے تو پھر یہ نہ ہو کہ جی انہوں نے کیا ڈیلیور کیا، کیا یہ دے سکتے تھے، انہوں نے کیا کیا۔ تو اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس کے اندر جو شکیں رکھی گئی ہیں، اس کے اندر جوڈیشل پارس، اس کا فائنینشیل اٹانومس اس کو رکھا گیا، اس کے بعد اس کے سب سے بڑا جو اس کے اندر جو اختیار رکھا گیا وہ سو موٹو، کہ یہ کسی بھی کیس کو سو موٹو از خود نوٹس لے کے ٹیک اپ کر سکتے ہیں، کوئی بھی ایشو۔ پھر اس کے بعد کوئی بھی انویسٹیگیشن ایجنسی کوئی کیس، کوئی معاملہ اگر وہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہے تو یہ اس کے اوپر رپورٹ طلب کر سکتے ہیں، یہ ان سے ان کی جو انویسٹیگیشن ہے، اور انویسٹیگیٹر کو اون اوتھ اس کو انویسٹیگیٹ دوبارہ ری انویسٹیگیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بہت بڑی اتھارٹیز میں آپ کو بتا رہا ہوں جو میں نے اس بل کے اندر پڑھی ہیں، جو منظور کیا ابھی تقریباً 12 مئی یا 11 مئی کو یہ پاس ہوا اور یہ بھیجا گیا۔ تو اس کے اندر یہ ساری اس کو بڑا اٹانومس رکھنے کے لیے بہت زیادہ ایفرٹس کی گئی، اس کو بڑا اس کے اوپر ارک ریزی کی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ ان کو جو بین الاقوامی سطح پر ہمارے ملک کے اوپر انگلی اٹھائی جاتی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ منورٹیز کے ساتھ یہاں یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یا جو بھی انسیڈنٹ ہوتے ہیں، اور پھر پوری
دنیا میں ہماری جگ ہنسائی کا باعث بنتے ہیں، ہمارے چہرے کو مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے ان انسیڈنٹس کے بنیاد کے اوپر. تو اس کے ریزالو کے لیے بھی اس کو ایک اتھارٹی دی گئی کہ یہ بین الاقوامی سطح پر بھی لائزون کر سکے گی، بین الاقوامی تنظیموں کے ساتھ لائزون کر سکے گی، ڈونیشن لے سکے گی، ایڈ لے سکے گی، تاکہ یہ اچھے طریقے سے اپنا جو کام ہے وہ سر انجام دے سکے. پھر اس کی نامزدگیاں جو ہیں اس کے اراکین کی، اس کو جو ہے وہ بڑا میرا خیال ہے شفاف بنانے کے لیے اس کو پارلیمنٹ کے تھرو اس دفعہ اس کو کرنے کا جو ہے قانون ہے، جو یہ بل ہے اس کے اندر رکھا گیا کہ جی اسپیکر قومی اسمبلی اس کے لیے اناؤنس کریں گے، نامزدگیاں لیں گے اراکین سے، اور وہ نامزدگیاں جو ہیں وہ پرائم منسٹر کو بھیجیں گے، اور پرائم منسٹر ان نامزدگیوں کی بنیاد پر لوگوں کو نامینیٹ کریں گے. اس کے چیئرمین کے لیے جو ہے اس کے اندر جو شک رکھی گئی وہ یہ ہے کہ کم از کم اس نے منورٹیز کے ایشوز کے اوپر 15 سال سرو کیا ہو، اس کی ایلیجبلٹی میں یہ چیز شامل کی گئی ہے. اس کے علاوہ جو ممبرز ہیں ان کی ایلیجبلٹیز جو ہیں وہ بڑی واضح کی گئی کہ وہ ماہر ہوں اس کام کے، کہ وہ منورٹیز کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہو اور وہ ڈیلیور کرنے کی پوزیشن رکھتے ہیں اور معاملات کو سمجھنے اور ان کو سلجھانے کی پوزیشن رکھتے ہوں تاکہ معاملات حل ہوں. اچھا، پھر اس کے بعد آپ آئیے آگے کہ اس کے اندر جو کمیشن کے اندر مطلب اس کے جو اختیارات ہیں ان کو بڑا اسٹرانگ بنایا گیا ہے تاکہ یہ کوئی بھی ایشو جب ٹیک اپ کریں تو یہ نہ ہو کہ کل کو یہ بھی جاگ ہنسائی کا باعث بن جائے اور یہ کچھ ڈیلیور نہ کر سکے. اس طرح سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی تک جو بل ہمارے سامنے آئی ہے، جو ابھی تک ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو منشا میرے سامنے رہی ہے حکومت کی، اس بل کے موورز کی اور جو سرکار کی ہے، وہ مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ اس کو چاہتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ، ساورن اور اسٹرانگ کمیشن تشکیل دیا جائے جو کسی بھی معاملے کو ٹیک اپ کر کے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچا سکے، اور اگر کسی کو انصاف دینے کی امید اس کمیشن سے ہو تو اس کو انصاف جو ہے وہ ڈیلیور ہو سکے. جی نعیم صاحب، ظاہر ہے کہ یہ صدر مملکت کے پاس گیا، وہاں پر اعتراض لگ کے یہ واپس آ گیا. کیا جی آپ کو وہ اعتراضات کا کوئی سراغ مل سکا، علم ہو سکا کوئی؟ میں آپ کے ناظرین کے لیے ایک بریکنگ نیوز بتا دیتا ہوں آپ کو کہ میں نے اس کے اوپر، آپ کو یاد ہے کہ کچھ دن قبل ایک وی لاگ بھی کیا تھا، ایک بتایا بھی تھا میں نے لوگوں کو جب یہ خبر میں نے بریک کی تھی کہ پریزیڈنٹ نے یہ بل جو ہے وہ اعتراضات کے ساتھ اور کچھ مشاورتی نوٹس کے ساتھ دوبارہ واپس پارلیمنٹ کو بھیج دیا ہے. تو اس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پریزیڈنٹ ایک تو مشاورت کریں اور پھر دوسرا یہ کہ ان کو کیا ضرورت ہے کہ اس پہ اعتراض کریں اور یہ وہ. تو بریکنگ نیوز میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے جو اس کے اوپر ورک آؤٹ کیا اور جو میری معلومات ہیں، جو میرے سورسز نے مجھے پریزیڈنسی سے اور ایوان صدر سے اور جو اس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کے اوپر جب پریزیڈنٹ کو بریف کیا گیا، جب یہ بل گیا تو اس میں بیوروکریسی کی طرف سے کچھ مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، اور ان کی طرف سے جب پریزیڈنٹ کو جب بریف دیا گیا تو اس میں پریزیڈنٹ کو کچھ چیزیں سمجھنے میں وہ اس سے قاصر رہے اور ان کو غلط انڈرسٹینڈنگ ان کی کریٹ کی گئی جب جو بریف کر رہے تھے ان کو ان کی طرف سے. تو جس کے اوپر پھر ان کے کچھ تحفظات اس کے اوپر کریٹ ہوئے. جب ان کے تحفظات کریٹ ہوئے تو انہوں نے پھر اس کے اوپر جو اس کے سٹیک ہولڈر سے پریزیڈنٹ آف پاکستان آصف علی زرداری کی میں بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے ان کے ساتھ پھر اس کے اوپر مشاورت کی، اور جب مشاورت کی تو ان کو پھر جو بھی بریف کیا گیا وہ جو میرے سورسز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مس لیڈ کیا گیا پریزیڈنٹ کو، جس کی بنیاد پر انہوں نے اس کے اوپر ایک اعتراض لگایا اور اس کے ساتھ اپنے نوٹس لگائے اور اس کو واپس بھیجا گیا. لیکن جب یہ معاملہ حکومت کے پاس آیا تو یہ بھی ایک آپ کو بریکنگ ڈیولپمنٹ میں بتا رہا ہوں، تو اس کے اوپر جب دوبارہ سے ورکنگ کی گئی تو یہ اس کو اوور کم کرنے کی جب کوشش کی گئی کہ یہ کیسے اعتراض لگ گیا اور یہ واپس آ گیا، تو اس کے اندر میں آپ کو بالکل بابسوخ ذرائع کے ساتھ یہ کنفرم کر رہا ہوں کہ ان آفیسرز کو، ان عہدیداروں کو پریزیڈنسی سے ہٹا دیا گیا ہے. ایوان صدر سے ان کی جو وہاں خدمات سر انجام دے رہے تھے ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا اور ان کو یہ باور کروایا گیا کہ یہ آپ نے اس کو معاملے کو مس لیڈ کرنے کی کوشش کی. اب پر یہ معاملہ جب مس لیڈ ہوا اب فی الحال واپس آ گیا ہے. تو ابھی اگلی بات اگر آپ میرے سے پوچھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اب یہ بل منظور ہونے میں زیادہ دیر نہیں ہے، شاید اسی سیشن میں ہو جاتا. جو میری اطلاع تھی، جو میں نے اپنے وی لاگ میں خبر بریک بھی کی تھی
پریزیڈنٹ نے اسی بل کو واپس بھیجنے کے ساتھ ہی پارلیمنٹ کا اجلاس بھی طلب کر لیا تھا. تو مجھے میرے ذرائع نے یہ کنفرم کیا تھا کہ اسی اجلاس میں جوائنٹ سیشن کے اندر اس بل کو دوبارہ سے منظور کر لیا جائے گا اور ان چیزوں کو اوور کم کر کے تو منظور کیا جائے گا. تو لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں سیلاب کی صورتحال پیدا ہو گئی اور جو پارلیمنٹیرینز تھے ان کی طرف سے یہ مستقل اعتراض آ رہا تھا جو 4 دن یا 5 دن سیشن چلا کہ جی ہمیں اپنے حلقوں میں جانا ہے, ہمارے حلقے ڈوب گئے ہیں, تو برائے مہربانی اجلاس کو چند دن کے لیے ملتوی کر دیا جائے. جس کے بعد اجلاس اب فی الحال ملتوی ہو گیا اور اب دوبارہ جو ہے یہ جیسے ہی اجلاس کنوین ہوگا تو فوری طور پر جوائنٹ سیشن میں اس بل کو جو ہے وہ دوبارہ پریزنٹ کیا جائے گا, پیش کیا جائے گا اور اس کو منظور کیا جائے گا جو بھی ریزرویشنز تھی ان کو اوور کم کرنے کے ساتھ ہی. جی جی بہت شکریہ, بہت زبردست انفارمیشن آئی. مجھے یاد ہے, میں یہاں پہ ذکر کرنا یہ چاہوں گا, جیسے میں نے کہا کہ ہماری کمیونٹی مایوس 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 ہوتی جا رہی ہے. کوئی شخص ایسا نہیں لگتا اگر کوئی کہہ بھی دے تو پھر اس کو بڑا فیس کرنا پڑتا ہے کہ یہ کسی نے کیوں اچھی ہوپ دے دی. ہم پاکستانی ہیں, ہمارا وہ ملک ہے, ہماری وہ دھرتی ہے. اگر ہم اس طرح مایوس ہو کے بات کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. کئی میں اب بات کر رہا ہوں تو بڑے محتاط طریقے سے بھی کر رہا ہوں کہ کہیں گے جی آپ کیا کر رہے ہو وہاں پہ. تو یہ ایک یہ نہیں کہ میرے ملک سے میری ساری ہمدردیاں یا میرا دل و دماغ یہاں سے چلا گیا. میں رہوں گا چاہے کب بھی ہے, میں رہوں گا پاکستانی. میری نیشنلٹی کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا. ہماری دوہری نیشنلٹی ہوتی ہے, ہم پاکستانی ہیں, ہمارا دل دھڑکتا ہے پاکستان کے لیے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم ایک اچھی امید رکھ سکتے ہیں. جی اچھا جی, خان صاحب. اچھی امید کے لیے میں آپ کو ایک اور میرے ہوں سورس انہوں نے بھی مجھے کنفرم کیا, یہ بھی ایک بریکنگ نیوز آپ کو بتا دیتا ہوں ہوں کہ اس بل کو قومی اسمبلی کی آئندہ جو اجلاس ہے اس کے کیلنڈر میں اس کو جو ہے وہ نوٹیفائی کر دیا گیا ہے ہوں پیش کرنے کے لیے. اور 15 اکتوبر یہ امید ہے, یہ 3 سے 15 اکتوبر ایک سیشن آئے گا, اس کے درمیان اس کو منظور کر لیا جائے گا. یہ بھی آپ کے ناظرین کے لیے میں بریکنگ نیوز دے دیتا ہوں کہ یہ 3 سے 15 اکتوبر کے درمیان جو قومی کمیشن برائے حقوق اقلیت ہے اس کا بل جو ہے وہ منظور ہو کر جو ہے وہ دوبارہ پریزیڈنٹ کو بھیج دیا جائے گا سائن کے لیے. اور جب وہ پھر دستخط کر دیں گے تو یہ ملک میں رائج قانون کے طور پر کمیشن جو ہے تشکیل پانے کی پوزیشن میں آ جائے گا. اور پھر جو ہے امید اور بھی سرسبز ہو جائے گی جب اس کے اوپر وزیر اعظم اسپیکر کی سفارشات کے بعد جو ہے وہ نامزدگیاں کر دیں گے, لوگوں کو نامینیٹ کر دیں گے اور پھر وہ اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت جو کام کر سکیں گے اپنا سیکریٹریٹ اسلام آباد میں قائم کریں گے, پروونشل سیکریٹریٹس قائم ہوں گے, اور پھر وہ نامزدگیاں جو صوبوں سے وزرائے اعلیٰ سے اور آئی ہوں گی وہ آپ کو پھر یہاں چلتی پھرتی اور آپ کی خدمت کرتی, یا جو بھی ان کا چارٹر ہوگا یا جو بھی ان کا لاہ عمل ہوگا اس کے مطابق وہ سرو کرتے نظر آئیں گے آپ کو. چلیں, تو یہ اس تو لیے ایک وابستہ بہت رہیں شجر سے. زبردست خبریں آپ نے بریک کی ہیں. خدا کرے کہ میرے وطن میں امن, سلامتی, بھائی چارہ اور وہاں کی رہنے والے تمام لوگ جو ہیں بلا تفریق خوش و خرم زندگی بسر کریں. ہماری دعا یہی ہے. تو نعیم صاحب, جاتے جاتے آپ اپنی کمیونٹی کو, منارٹیز کو کیا پیغام کیا دینا چاہ رہے ہیں کہ اب ہمیں مایوسی کی باتیں نہیں کرنی چاہیے؟ اگر ساری وہاں سے ہجرت کرنا شروع کر دیا تو بس کیا کہیں گے. کئی لوگوں سے میں نے کئی دفعہ سنا اچھے وقتوں میں آپ نکل گئے ہو یہاں سے. سوری ٹو سے میری تو یہی گزارش ہے کہ میں تقریباً میرا 27واں 28واں سال ہے جرنلزم میں, پاکستان میں جرنلزم کر رہا ہوں. لوگوں کو پتہ ہے کہ میں یہاں کافی عہدوں پہ بھی رہا, پارلیمنٹ میں بھی, مطلب جہاں جہاں بھی خدا نے مجھے توفیق دی میری رکھا وہ میں اس میں تمام جو نیشنل چینلز ہیں, بڑے بڑے نیشنل چینلز, اس میں بھی میں رپورٹنگ کرتا رہا ہوں. میرا خیال ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آخری سانس تک بھی ہم کسی چیز سے نا امید نہ ہوں, کیونکہ خدا جو ہے وہ نا امیدی کا خدا نہیں ہے, وہ امید کا خدا ہے. چاہے بڑے سے بڑے بحر کلثم سامنے آ جائیں, میں مطلب کلام نہیں سنانا چاہتا لیکن میں یہ ضرور لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لیے مشرِ لا ایک ہی چیز ہے, وہ خداوند یسوع مسیح کی ذات ہے, اور اس کے بعد
وہ معجزات ہیں جو کلام مقدس میں ہمارے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ تو بالکل جب آپ کے سامنے بڑے سے بڑا بحر کلزم بھی ہو تو امید پھر بھی آپ یہ رکھیے کہ یہ بحر کلزم چر جائے گا، ہوں یہ سمندر کھل جائے گا۔ جب آپ کے سامنے کوئی بھی بیابان بھی آ جائے تو وہاں بھی سب کچھ مہیا ہو سکتا ہے، یہ ہمارے خدا کی قدرت ہے۔ اور خدا کیا نہیں کرنے پر قادر، لیکن کوشش ہمیں یہ کرنی ہے کہ ہمیں نا امید ہو کر بیٹھنا نہیں، ہمیں نا ہوں امید ہو کر گر نہیں جانا، ہمیں تھکنا نہیں ہے۔ دیکھیں وہ قومیں جو ابھی تو پاکستان کو بنے 78 79 سال کا تو سارا سفر ہے اس کا، 75 76 سال کا، لوگ تو ہزار ہزار، مطلب آپ دیکھیے کہ کئی کئی صدیاں گزر گئی ملکوں کو بنے، وہاں حکومتیں بدلتے، نظام چلتے، آج بھی بہت ساری خامیاں ہوں گی ان کے نظام میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بالکل پرفیکٹ ہو گئے، لیکن نظام چلتا رہتا ہے، لوگ اس کا حصہ بنتے رہتے ہیں، نکلتے رہتے ہیں، آتے رہتے ہیں، جاتے رہتے ہیں، تو ملک اور نظام سٹرونگ ہوتے رہتے ہیں وقت کے ساتھ۔ ہوں نظام کا حصہ بننے کی کوشش کیجیے، ملک کو، قوم کو ڈلیور کرنے کی کوشش کیجیے، اور یہ نہ کبھی بھی سوچیے، وہ کیا کہتے ہیں کہ تندی باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو آپ مخالف ہواؤں سے گھبرائیں نہ، یہ نہ ہاں ٹھیک ہے امریکہ جائیں، انگلینڈ جائیں، ہوں کینیڈا جائیں، پڑھیں، بچوں کو پڑھائیں، وہاں بھیجیں، ان کو آباد کریں، شاد کریں، لیکن یہ کبھی نہ کہیے کہ مجھے میرے ملک نے کیا دیا۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہوں یہ ملک جو ہے، میں آپ کو بہت ساری مثالیں گنوا سکتا ہوں، میں آپ کو ایسی ایسی مثال گنوا سکتا ہوں کہ لوگ مطلب وہ کہیں گے کہ یہ سارا کچھ جھوٹ بول، لیکن میں آپ کو اپنے ساتھ بیتی ہوئی مثالیں، اپنے محلے میں بیتی ہوئی مثالیں، اپنے شہر میں بیتی ہوئی مثالیں بتا سکتا ہوں۔ ہوں لیکن گزارش میری یہی ہے کہ آج جو نئی نسل ہے وہ بہت مایوس ہے، آج جو ہماری قوم ہے بہت مایوس ہے، تو کوشش یہ کیجئے کہ اپنے حصے کا ایک چراغ ضرور جلائیے۔ دیکھیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں دستہ بدستہ، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ ہماری قوم کے بچوں کو تعلیم کیسے مل سکتی ہے؟ دیکھیں خدا جب یہ ہمیں کہتا ہے نا کہ اپنے پڑوسی کو اپنی مانند جان، تو پھر یہ دیکھیے کہ کہیں کوئی بھوکا تو نہیں، کسی بچے کی فیس ادا کرنے والی تو نہیں، کوئی بچہ ننگا تو نہیں۔ ہم سارا کچھ اسٹیٹ کی آنکھ سے دیکھتے ہیں کہ یہ کام ریاست کا ریاست کرے گی، لیکن ہماری اپنی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، من حیث القوم، ایز اے نیشن، ہمیں ہوں وہ بھی ادا کرنی ہے بطور انسان بھی۔ تو دیکھیے آہستہ آہستہ جب آپ دیے جلائیں گے، روت فاؤ جن کی بڑی مثالیں ہم دیتے ہیں، مدر ٹریزا، عبد الستار ایدھی، یہ سارے وہ درخشندہ ستارے ہیں، روشن ستارے ہیں جنہوں نے اس دنیا میں اس منجی کائنات کی جس کو میں اور آپ مانتے ہیں، ان کی عملی شکل بن کے دکھایا ہے۔ تو آج دیکھیے کہ جو لوگ ان کے ساتھ لگے، جو شمعیں انہوں نے جلائی، کیا اس سے نور نہیں ہوا دنیا میں؟ کیا لوگوں کی بالکل مشکلات آسان نہیں ہوئی؟ اگر یہ بھی یہ سوچتے رہتے کہ فلاں پرائم منسٹر یہ کرے گا، فلاں فلاں یہ کرے گا، تو کیسے ہوتا؟ انہوں نے یہ نہیں سوچا، انہوں نے کہا وہ میں کیا کروں گا جس سے نعیم شمع صاحب، جلے۔ نعیم صاحب صبح میں ایسے ایک شعر میرے ذہن میں آ گیا جو بڑے آپ کی باتوں سے بڑا ریلیٹ ہوتا ہے ہماری کمیونٹی سے بھی، کہ وہ ہے کہ مجھے زندہ رکھا میرے رقیبوں نے، مجھے زندہ رکھا میرے رقیبوں نے، زندگی کا دیا جلائے رکھا ہے، زندگی کا دیا واہ جلائے رکھا ہے، کہ یہ ایک واہ، اسٹرگل ہے جو ہمیں کرتے رہنا چاہیے اچھے دن کی امید کے ساتھ۔ اور نعیم صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، بڑی خوبصورت باتیں، بڑا حوصلہ بڑھا ہے، میرا بھی بڑھا، ہمارے دیکھنے والوں کا بھی حوصلہ ضرور بڑھا ہوگا، اور ہمیں پازیٹیو کو جگہ دینی ہے۔ تو بہت شکریہ نعیم صاحب۔ تھینک یو کوئی سو مچ ایسی جی، بہت شکریہ سیمسن صاحب، میں بلکہ آپ کے ناظرین کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اگر میری کسی بات سے کوئی آپ کی دل آزاری، یا اگر آپ میری بات سے متفق نہیں، تو میں اس کے لیے بھی بڑا شکر گزار ہوں آپ کا، کیونکہ جب ہم ایک دوسرے سے متفق نہیں ہوتے تو نیگیٹو اور پازیٹیو جب ملتے ہیں تو پھر ہی دیے جلتے ہیں۔ نہیں، وہ تو بڑی اچھی بات ایک دن میں کر رہا تھا، ایک دیکھ رہا تھا، بہت اچھے ہمارے دوست ہیں، اس میں یہ تھا کہ ایگری اور ڈس ایگری بچوں میں والدین کے درمیان ہو سکتی ہے، آپ کے پاسٹر سے ہو سکتی ہے، دوسروں کے، لیکن ڈس ایگری یا ایگری کے درمیان وہ دیوار نہیں، وہ رشتے نہیں ٹوٹنے چاہیے۔ ڈس ایگری ہونا یا ڈس ایگری ہونا کوئی بہت بڑی بات نہیں، اختلاف رائے کوئی بری بات نہیں ہے، یہ کوئی بہت بات، اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ مجھ آپ سے یہ مطلب نہیں کہ آپ رشتے ختم کرتے، ایسے بالکل
یہ بات گڑبڑ ہو جاتی ہے. بہت شکریہ آپ سب کا. خدا حامی و ناصر ہو. اور بہت شکریہ نعیم صاحب. خدا حافظ جی. تھینک یو خدا سو مچ. حافظ. خدا حافظ.